अक्सर लोग ये सोचते हैं कि डेटा एनालिस्ट कैसे बना जाए, खास तौर पर जब कोई तजर्बा ना हो तो शुरुआत कहाँ से की जाए। अगर ये सवाल आपके जहन में भी है तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इस तज्जिए में हम आपको एक मुकम्मल रोड मैप देंगे जो इस सफ़र को उम्मीद है काफ़ी आसान बना देगा। और सबसे बड़ा सवाल जो सबसे पहले जहन में आता है वो यही है, बगैर किसी तजर्बे के डेटा एनालिस्ट कैसे बना जाए। ये सोचकर ही काफ़ी मुश्किल लगता है ना? लेकिन अच्छी खबर ये है कि ये बिल्कुल मुमकिन है और हम आपको बताएंगे कि कैसे। तो इस सवाल का जवाब क्या है? वो है ये 5 कदमों का सीधा साधा रोड मैप। कोई पेचीदा फॉर्मूला नहीं, बल्कि एक बिल्कुल वाज़े और काबिल अमल मंसूबा। पहला कदम, महारतें सीखना। दूसरा, उन महारतों का सबूत तैयार करना। तीसरा, एक बेहतरीन रेज्यूमे बनाना। चौथा, स्मार्ट तरीके से नौकरी के लिए अप्लाई करना। और आखिर में अपनी पहली नौकरी हासिल करना। तो आइए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं सबसे पहले और सबसे अहम कदम से। वो कौन सी बुनियादी महारतें हैं जिन पर उबूर हासिल करना ज़रूरी है। देखिए, इस फील्ड की बुनियाद इन 5 महारतों पर खड़ी है। सबसे पहले एसक्यूएल, यानी वो ज़ुबान जिससे डेटाबेस से बात की जाती है। फिर टैब्लू या पावर बीआई जैसे बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स, जिनसे आप डेटा को खूबसूरत डैशबोर्ड्स में बदलते हैं। एक्सेल, जो हर एनालिस्ट का आप कह सकते हैं कि बेहतरीन दोस्त है। पाइथन, जो डेटा को साफ और मुनज़्ज़म करने में मदद देता है। और आखिर में AWS या एज़्योर जैसे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि आजकल ज़्यादातर डेटा वहीं रहता है। लेकिन अगर इन सब में से किसी एक महारत से शुरुआत करनी हो तो वो कौन सी होगी? एनालिस्ट एलेक्स के मुताबिक जवाब बिल्कुल साफ है, SQL। वो कहते हैं, मैं हमेशा लोगों को SQL से शुरू करने का मशवरा देता हूँ। ये वो बुनियाद है जिसके बगैर आप डेटा तक पहुँच ही नहीं सकते, और तकरीबन हर टेक्निकल इंटरव्यू में इसके बारे में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, तो महारतें सीख लें, लेकिन ये तो आधा सफ़र है। अगला और शायद इससे भी ज़्यादा अहम कदम ये है कि नौकरी देने वालों को ये साबित कैसे किया जाएगा कि आपको ये सब कुछ वाकई में आता है। कोई भी कह सकता है कि उसे SQL आता है, लेकिन उसका सबूत क्या है? क्योंकि हायरिंग मैनेजर्स सिर्फ बातों पर यकीन नहीं करते, वो अमली सबूत देखना चाहते हैं। और इसका जवाब हैरानकुन तौर पर बहुत सीधा है। प्रोजेक्ट्स का एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाकर। प्रोजेक्ट्स दरअसल तजुर्बे की कमी को पूरा करते हैं। ये थ्योरी को अमली शक्ल देते हैं और भर्ती करने वालों को दिखाते हैं कि कोई शख्स असल में क्या कर सकता है। इंटरव्यू में इसे कितना फ़र्क पड़ता है, इसका अंदाज़ा इस मिसाल से लगाइए। एक तरफ कोई कहता है, मैंने उसे सीखने के लिए कोर्सेज किए हैं, ठीक है। दूसरी तरफ कोई कहता है, मैंने टैब्लो में एक डैशबोर्ड बनाया जिससे ये अहम नताइज सामने आए और इससे बिजनेस को ये फ़ायदा हुआ। खुद सोचिए, कौन सा जवाब ज़्यादा ताकतवर है? यही तो ठोस सबूत है। अच्छा जी, तो अब महारतें भी हैं और सबूत के तौर पर प्रोजेक्ट्स भी। अब वक्त है जॉब मार्केट में कदम रखने का। आइए कदम नंबर 3 और 4 को मिलाकर देखते हैं कि एक बेहतरीन रेज्यूमे कैसे बनाया जाए और नौकरी के लिए अप्लाई कैसे किया जाए। जब किसी के पास बाकायदा तजुर्बा ना हो तो रेज्यूमे का पूरा खेल ही बदल जाता है। उसूल बहुत सादा है, जो चीज़ सबसे अहम है उसे सबसे ऊपर रखें। राब्ते की मालूमात के फ़ौरन बाद अपनी महारतों और प्रोजेक्ट्स को नुमाया करें। पिछला गैर मुतल्लका तजुर्बा या तालीम नीचे जा सकती है। मकसद ये है कि रिक्रूटर की तवज्जो फ़ौरन आपकी सलाहियतों पर जाए। जब अप्लाई करने की बात आती है तो 2 रास्ते हैं। पहला, जो अक्सर लोग करते हैं, जॉब बोर्ड्स पर सैकड़ों रेज्यूमे भेजना, जिसकी कामयाबी की शरह सच पूछें तो बहुत कम होती है। लेकिन एक दूसरा, कहीं ज़्यादा मौसर रास्ता है, लिंक्डइन पर बराह रास्त टेक्निकल रिक्रूटर से रब्ता करना। एनालिस्ट एलेक्स इस दूसरे रास्ते की अहमियत पर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं, अपने इम्कानात को बाकी बढ़ाने के लिए मैं एक रिक्रूटर के साथ काम करने की बहुत 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 ज़्यादा सिफारिश करता हूँ। और सबसे अच्छी बात क्या है, रिक्रूटर्स को कंपनियां पैसे देती हैं, इसलिए उम्मीदवारों के लिए ये सर्विस बिल्कुल मुफ्त और बगैर किसी खतरे के होती है। ये सब कुछ सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक अहम सवाल अब भी बाकी है। इस पूरे अमल में वक्त कितना लगेगा? आइए एक हकीकत पसंदाना टाइमलाइन पर नज़र डालते हैं।
اگر اس پورے سفر کو ہم حصوں میں بانٹیں تو تصویر واضح ہو جاتی ہے۔ سب سے زیادہ وقت تقریباً 3 سے 4 مہینے مہارتیں سیکھنے پر لگیں گے۔ اس کے بعد 3 سے 6 ہفتوں میں پروجیکٹس بن جائیں گے۔ ریزیومے بنانے میں تو 1 ہفتے سے بھی کم وقت لگے گا، اور آخر میں نوکری کی تلاش اور انٹرویوز کا مرحلہ 2 سے 4 ماہ تک چل سکتا ہے۔ تو ان سب کو ملا کر کتنا وقت بنتا ہے؟ اوسطاً صرف 6 مہینے۔ جی ہاں، یہ کوئی سالوں کا لمبا سفر نہیں، بلکہ ایک قابل حصول ہدف ہے جسے 6 مہینوں کی محنت سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس ساری بات چیت کا نچوڑ کیا ہے؟ یہی کہ صرف 6 ماہ کا ایک مرکوز منصوبہ کسی کو بھی اس کی پہلی ڈیٹا اینالسٹ کی نوکری تک پہنچا سکتا ہے۔ یہ کوئی خواب نہیں ہے، بلکہ ایک منظم منصوبے کے ساتھ ایک حقیقت پسندانہ مقصد ہے۔ تو روڈ میپ اب آپ کے سامنے ہے۔ سفر آج سے شروع ہوتا ہے۔ اب سوال صرف یہ ہے کہ پہلا پروجیکٹ کیا ہوگا؟ خوش آمدید۔ آج ہمارے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، ایک 24 گھنٹے کا یوٹیوب بوٹ کیمپ جو کسی کو بھی ڈیٹا انالسٹ بنانے کا دعویٰ کرتا ہے۔ 24 گھنٹے؟ جی ہاں، 24 گھنٹے۔ تو ہمارا مشن یہ ہے کہ اس طویل ویڈیو سے سب سے قیمتی حکمت عملی اور ایک واضح روڈ میپ نکالیں۔ مطلب کسی کو پوری ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ بالکل، ہم چند منٹوں میں اس کا نچوڑ پیش کریں گے۔ بالکل، اور ہمارا مقصد صرف خلاصہ پیش کرنا نہیں، بلکہ اس کے پیچھے کی سوچ کو سمجھنا ہے۔ یہ بوٹ کیمپ ایک خاص ترتیب سے چیزیں کیوں سکھاتا ہے؟ ہاں، یہ اہم سوال ہے۔ یہ صرف تکنیکی مہارتوں پر کیوں نہیں رکتا؟ ہم اس پورے سفر کا مہارتیں سیکھنے سے لے کر پہلی نوکری حاصل کرنے تک ایک نقشہ تیار کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ یہ سب عملی طور پر کیسے کام کرتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو آئیے اس نقشے کو کھولنا شروع کرتے ہیں۔ پہلا قدم ظاہر ہے مہارتیں سیکھنا ہے، لیکن یہاں ایک دلچسپ بات ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈیٹا انالسٹ بننے کے لیے سب سے پہلے پائتھن جیسی مشکل زبان سیکھنی پڑتی ہے۔ جی، یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ لیکن یہ بوٹ کیمپ اس راستے پر نہیں چلتا۔ اس کے مطابق پہلی اور سب سے اہم مہارت کون سی ہے؟ پہلی اور سب سے اہم مہارت ہے SQL، یعنی اسٹرکچرڈ کوئری لینگویج۔ SQL۔ اچھا۔ اور دیکھیں، اس ترتیب کے پیچھے ایک بہت گہری نفسیات ہے۔ SQL کی زبان انگریزی سے بہت ملتی جلتی ہے۔ آپ لکھتے ہیں سلیکٹ نیم فرام کسٹمرز ویئر سٹی از ایکول ٹو لاہور۔ یہ تو پڑھ کر ہی سمجھ آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ بالکل، اس سے شروع میں ہی کامیابی کا احساس ملتا ہے۔ آپ چند گھنٹوں میں ڈیٹا بیس سے حقیقی معلومات نکالنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک نفسیاتی چال ہے تاکہ سیکھنے والے شروع میں ہی ہمت نہ ہار جائیں۔ اگر کوئی پائتھن سے شروع کرے تو شاید اسے ہفتوں تک کوئی ٹھوس نتیجہ نہ ملے اور وہ مایوس ہو سکتا ہے۔ جی، یہ ایک زبردست حکمت عملی ہے۔ بہت خوب۔ SQL کے بعد کیا آتا ہے؟ اس کے بعد آتے ہیں بزنس انٹیلیجنس یا BI ٹولز، جیسے ٹیبلو یا پاور BI۔ BI ٹولز؟ جی، یعنی جو ڈیٹا آپ نے SQL سے نکالا، BI ٹولز اسے ویژولائز کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ آپ اس سے خوبصورت ڈیش بورڈز اور چارٹس بنا سکتے ہیں جو ایک کہانی بیان کرتے ہیں۔ اچھا۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک ٹول سیکھ لیں تو دوسرا سیکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ان سب کے پیچھے ایک ہی منطق کام کر رہی ہوتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہمارا پرانا دوست ایکسل۔ مجھے لگا تھا کہ ڈیٹا اینالسٹ بننے کے بعد اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ ایکسل سے جان چھڑانا ناممکن ہے۔ بوٹ کیمپ کے مطابق یہ آج بھی ایک بہت ضروری ٹول ہے۔ واقعی؟ کس لیے؟ خاص طور پر ڈیٹا کی صفائی، چھوٹے موٹے تجزیے کرنے اور فوری طور پر چارٹس بنانے کے لیے۔ یہ ڈیٹا اینالسٹ کا سوئس آرمی نائف ہے۔ ٹھیک ہے۔ چوتھے نمبر پر پھر پائتھن آتی ہے۔ جب آپ SQL اور BI ٹولز سے ڈیٹا کی دنیا میں قدم جما چکے ہوتے ہیں، تب آپ یہ طاقتور ٹول سیکھتے ہیں۔ اور آخری مہارت تھوڑی جدید لگتی ہے، کلاؤڈ پلیٹ فارمز۔ کیا یہ واقعی ایک نئے شخص کے لیے ضروری ہے؟ دیکھیں، یہ مستقبل کے لیے تیاری ہے۔ AWS، Azure یا Google کلاؤڈ، آج کل کمپنیاں اپنا ڈیٹا یہیں رکھ رہی ہیں۔ لیکن ان پر تجربہ کیسے حاصل ہوگا؟ بوٹ کیمپ یہ تسلیم کرتا ہے کہ نوکری کے بغیر ان پر عملی تجربہ حاصل کرنا مشکل ہے، لیکن ان کے بنیادی اصولوں سے واقف ہونا آپ کو باقی امیدواروں سے ممتاز کرتا ہے۔ یہ آپ کے ریزیومے پر ایک پلس پوائنٹ ہے۔ تو یہ مہارتیں حاصل کرنا ایک طاقتور اوزاروں کا باکس جمع کرنے جیسا ہے، لیکن صرف اوزار ہونے سے کوئی بڑا ہی نہیں بن جاتا ہے نا؟ بالکل نہیں۔ اصل امتحان تو تب ہوتا ہے جب آپ ان اوزاروں سے کچھ بنا کر دکھاتے ہیں۔
تو کیا بوٹ کیمپ اس پر بھی رہنمائی کرتا ہے کہ اس علم کو عملی شکل کیسے دی جائے؟ بالکل، اور شاید اس بوٹ کیمپ کا سب سے اہم حصہ ہے۔ علم حاصل کرنے کے بعد 3 قدموں پر زور دیا گیا ہے۔ پہلا اور سب سے اہم، پروجیکٹس بنانا۔ پروجیکٹس؟ جی، اس کا مطلب ہے کہ انٹرنیٹ سے کوئی بھی دلچسپ ڈیٹا سیٹ اٹھائیں، کرکٹ میچز کا ڈیٹا، فلموں کا ڈیٹا، کچھ بھی، اور اس پر اپنی سیکھی ہوئی مہارتیں استعمال کریں۔ ایک ڈیش بورڈ بنائیں، ایک تجزیاتی رپورٹ لکھیں۔ لیکن ان ذاتی پروجیکٹس کو کوئی سنجیدگی سے کیوں لے گا؟ یہیں پر اصل نکتہ ہے۔ فرض کریں 2 امیدوار انٹرویو کے لیے آتے ہیں، دونوں نے ایک ہی آن لائن کورس کیا ہے۔ ایک کہتا ہے میں نے ٹیبلو سیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کہتا ہے میں نے پچھلے سال کی برطرفیوں کے ڈیٹا پر ٹیبلو استعمال کر کے ایک انٹریکٹیو ڈیش بورڈ بنایا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ٹرانسپورٹیشن سیکٹر سب سے زیادہ متاثر ہوا، خاص طور پر تیسری سماہی میں۔ واہ! اب بتائیں ریکروٹر کسے سنجیدگی سے لے گا؟ ظاہر ہے دوسرے کو۔ پروجیکٹ آپ کے الفاظ کو عمل میں بدل دیتا ہے۔ یہ ثبوت ہے کہ آپ صرف تھیوری نہیں جانتے، کام کرنا بھی جانتے ہیں۔ بالکل۔ یہ بہت مضبوط دلیل ہے۔ پروجیکٹس کے بعد اگلا قدم ریزیومے ہے۔ یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ایک ڈراونا خواب ہوتا ہے جو اپنا کیریئر بدل رہے ہیں۔ جی، جیسے کوئی استاد یا اکاؤنٹنٹ جو ڈیٹا اینالسٹ بننا چاہتا ہو۔ بالکل۔ اور یہاں بوٹ کیمپ ایک بہت عملی مشورہ دیتا ہے۔ اپنی ریزیومے کو الٹا کر دیں۔ الٹا کر دیں؟ مطلب یہ کہ اگر آپ کا پچھلا تجربہ یا تعلیم اس فیلڈ سے متعلق نہیں ہے تو اسے نیچے لے جائیں۔ سب سے اوپر ایک سکلز سیکشن بنائیں، اس کے نیچے پروجیکٹ سیکشن۔ اچھا۔ تاکہ ریکروٹر کی نظر سب سے پہلے ان چیزوں پر پڑے جو اس نوکری کے لیے اہم ہیں۔ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ SQL، ٹیبلو اور پائتھن جانتے ہیں، نہ یہ کہ آپ نے 10 سال پہلے تاریخ میں ماسٹرز کیا تھا۔ یہ تو بہت کارآمد ٹپ ہے۔ اور آخری قدم، نوکری کے لیے درخواست دینا۔ یہاں بوٹ کیمپ ایک عام غلطی سے بچنے کا کہتا ہے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ صرف جاب بورڈز پر جا کر سینکڑوں درخواستیں بھیجنا وقت کا ضیاع ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ اس کے بجائے لنکڈ ان پر ان ریکروٹرز کو تلاش کریں جو خاص طور پر ٹیکنالوجی اور ڈیٹا کے شعبے میں بھرتیاں کرتے ہیں، ان سے رابطہ کریں۔ ایک منٹ رکیں، لیکن لنکڈ ان پر ریکروٹرز کو روزانہ سینکڑوں پیغامات آتے ہوں گے، کوئی نیا شخص ان کی توجہ کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ کیا یہ حقیقت پسندانہ مشورہ ہے؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ بوٹ کیمپ کا نقطہ یہ ہے کہ آپ کا لنکڈ ان پروفائل ہی آپ کی پہلی درخواست ہے۔ جب ریکروٹر آپ کا پروفائل دیکھے گا تو اسے وہاں آپ کے پروجیکٹس کا لنک نظر آئے گا۔ اچھا۔ آپ کا پیغام صرف یہ نہیں ہوگا کہ مجھے نوکری چاہیے، آپ کا پیغام ہوگا میں ڈیٹا انالیسس میں اپنا کیریئر شروع کر رہا ہوں اور میں نے حال ہی میں XYZ ڈیٹا پر یہ پروجیکٹ مکمل کیا ہے۔ کیا آپ کی کمپنی میں اس طرح کی مہارتوں کی ضرورت ہے؟ یہ تو ایک بہت مختلف اور مؤثر طریقہ ہے۔ جی، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ریکروٹرز کو کمپنیاں پیسے دیتی ہیں، اس لیے ان کا کام ہی اچھے امیدوار تلاش کرنا ہے۔ آپ تو ان کا کام آسان کر رہے ہیں۔ یہ تو واقعی ایک مکمل روڈ میپ ہے، مہارتوں کی ترتیب، پروجیکٹس کی اہمیت اور نوکری تلاش کرنے کی حکمت عملی۔ اب ذرا بوٹ کیمپ کے اس حصے میں گہرائی میں جاتے ہیں جو SQL پر ہے، جسے بنیاد کہا گیا ہے۔ ہاں، یہ حصہ بہت تفصیلی ہے۔ اسے 3 سطحوں میں تقسیم کیا گیا ہے: بگنر، انٹرمیڈیٹ اور ایڈوانسڈ۔ ٹھیک ہے۔ بگنر سطح پر بنیادی چیزیں ہیں: سیلیکٹ سے کالم چننا، ویئر سے ڈیٹا فلٹر کرنا، گروپ بائی سے ڈیٹا کو اکٹھا کرنا اور آرڈر بائی سے ترتیب دینا۔ یوں سمجھ لیں یہ روزمرہ کے اوزار ہیں۔ اور انٹرمیڈیٹ سطح پر کیا ہوتا ہے؟ یہاں چیزیں دلچسپ ہونا شروع ہوتی ہیں۔ آپ ڈیٹا کو ملانا سیکھتے ہیں۔ ملانا؟ جی، جوائنز کا استعمال کرتے ہوئے آپ 2 مختلف ٹیبلز کو جوڑتے ہیں۔ جیسے ایک ٹیبل میں گاہکوں کی معلومات ہے اور دوسرے میں ان کے آرڈرز کی۔ آپ ان دونوں کو جوڑ کر دیکھ سکتے ہیں کہ کس گاہک نے کیا خریدا۔ اچھا، یہ تو بہت کارآمد ہے۔ پھر کیس سٹیٹمنٹس ہیں جو آپ کے سوالات میں اگر تو والی منطق ڈالتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر کسی ملازم کی کارکردگی بہترین ہے تو اسے 10% بونس دو، اگر اچھی ہے تو 5%۔ یہاں سے چیزیں واقعی طاقتور ہو رہی ہیں۔ ایڈوانس حصے میں کیا ہے؟ بوٹ کیمپ CTS، اسٹورڈ پروسیجرز اور ٹریگرز جیسی چیزوں کا ذکر کرتا ہے۔ یہ سننے میں بہت تکنیکی لگتی ہیں۔ انہیں آسان بناتے ہیں۔ CTS یعنی کامن ٹیبل ایکسپریشنز کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے ریاضی کے ایک لمبے سوال میں رف ورک کی طرح سمجھیں۔ رف ورک؟ جی،
آپ ایک پیچیدہ حصے کو الگ سے حل کر کے اس کا جواب ایک نام دے دیتے ہیں اور پھر اپنے آخری فارمولے میں صرف اس نام کو استعمال کرتے ہیں۔ اس سے آپ کا مرکزی کوڈ بہت صاف اور سمجھنے میں آسان ہو جاتا ہے۔ واہ، یہ تو بہت اچھی مثال ہے۔ اور سٹورڈ پروسیجرز کیا ہیں؟ سٹورڈ پروسیجرز کو آپ ایک شارٹ کٹ بٹن کی طرح سمجھیں۔ فرض کریں آپ کو ہر پیر کی صبح ایک ہی قسم کی رپورٹ بنانی ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ اس کا پورا SQL کوڈ ایک سٹورڈ پروسیجر میں محفوظ کر سکتے ہیں اور پھر ہر ہفتے صرف ایک چھوٹی سی کمانڈ چلا کر پوری رپورٹ تیار کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کا بہت وقت بچاتا ہے۔ یعنی بار بار کیے جانے والے کام کو خودکار بنانا۔ اور ٹریگرز ڈیٹا بیس کے لیے اگر یہ ہو تو وہ کرو والے اصول ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ایک ٹریگر سیٹ کر سکتے ہیں کہ جب بھی سیلز ٹیبل میں کوئی نئی فروخت درج ہو تو خود بخود انوینٹری ٹیبل میں اس چیز کی تعدادیں کم کر دو۔ اچھا، تو یہ ڈیٹا کو ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ رکھتا ہے۔ بالکل۔ تو SQL کا یہ سفر ڈیٹا نکالنے سے شروع ہوتا ہے اور خود کار پیچیدہ کاموں پر ختم ہوتا ہے۔ لیکن یہ سب تھیوری ہے۔ بوٹ کیمپ ان سب کو عملی طور پر کیسے جوڑتا ہے؟ آپ نے پروجیکٹس کا ذکر کیا تھا۔ جی ہاں، اور بوٹ کیمپ کا اختتام 2 بڑے پروجیکٹس پر ہوتا ہے جو ورلڈلی آفس کے حقیقی ڈیٹا سیٹ پر مبنی ہے۔ پہلا پروجیکٹ ڈیٹا کلیننگ کا ہے۔ ڈیٹا کلیننگ، یہ تو بہت محنت طلب اور بورنگ کام لگتا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ ڈیٹا انالیسس صرف دلچسپ چارٹس بنانے کا نام ہے۔ یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ایک ڈیٹا انالسٹ کا 80% وقت ڈیٹا کی صفائی میں ہی گزرتا ہے۔ 80%؟ جی، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ میرے کریئر کے شروع میں نے ایک بار غلط ڈیٹا پر پورا تجزیہ کر دیا تھا، کیونکہ تاریخ کا فارمیٹ مختلف ممالک کے لیے مختلف تھا اور میں نے اس پر دھیان نہیں دیا تھا۔ وہ شرمندگی مجھے آج بھی یاد ہے۔ یہ بوٹ کیمپ اسی لیے دکھاتا ہے کہ حقیقی گندے ڈیٹا کو کیسے صاف کیا جاتا ہے۔ ڈپلیکیٹ قطاروں کو ہٹانا، کرپٹو اور کرپٹو کرنسی جیسی ملتی جلتی چیزوں کو ایک جیسا بنانا، خالی جگہوں کو بھرنا، یہ تجزیے کی بنیاد ہے۔ تو جب ڈیٹا صاف ہو گیا اور چمکنے لگا، تب دوسرا پروجیکٹ شروع ہوتا ہے، ایکسپلوریٹری ڈیٹا انالیسس یعنی EDA۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک جاسوس کی طرح ڈیٹا میں سراغ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں؟ بہترین تشبیہ ہے۔ جی ہاں، آپ بالکل ایک جاسوس کی طرح کام کرتے ہیں۔ آپ ڈیٹا سے سوال پوچھنا شروع کرتے ہیں۔ کیسے سوال؟ جیسے سب سے زیادہ ملازمین کس صنعت سے نکالے گئے؟ کیا کسی خاص مہینے میں برطرفیوں میں بہت اضافہ ہوا؟ کون سی کمپنیاں بار بار ملازمین کو نکال رہی ہیں؟ اس مرحلے پر آپ کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکال رہے ہوتے، بلکہ ڈیٹا میں چھپے ہوئے پیٹرنز اور رجحانات کو بے نقاب کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کیا یہ کسی پیچیدہ سوال کی طرف بھی جاتا ہے؟ ہاں، یہ پروجیکٹ ایک بہت پیچیدہ سوال پر ختم ہوتا ہے۔ ہر سال سب سے زیادہ ملازمین نکالنے والی ٹاپ 5 کمپنیوں کی درجہ بندی کریں۔ یہ تو واقعی پیچیدہ لگتا ہے۔ جی، اور اس کا جواب دینے کے لیے آپ کو متعدد CTEs یعنی وہی رف ورک استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ یہ ایک حقیقی تجزیاتی کام کی بہترین مثال ہے جو دکھاتی ہے کہ SQL کی جدید مہارتوں کو عملی طور پر کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ صرف ڈیٹا نکالنا نہیں بلکہ اس سے گہری بصیرت حاصل کرنا ہے۔ تو آخر میں ہم نے ایک 24 گھنٹے کی ویڈیو سے صرف ایک خلاصہ نہیں بلکہ ایک مکمل فلسفہ نکالا ہے۔ ہمارے پاس مہارتیں سیکھنے کا ایک سوچا سمجھا روڈ میپ ہے، نوکری کی درخواست دینے کی ایک مؤثر حکمت عملی ہے، SQL کا ایک گہرا جائزہ ہے، اور یہ سب کچھ حقیقی دنیا کے پروجیکٹس میں کیسے استعمال ہوتا ہے اس پر ایک نظر ہے۔ یہاں جو بات سب سے دلچسپ ہے وہ مکمل لائف سائیکل پر زور ہے۔ یہ صرف کوڈنگ سیکھنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ پروجیکٹس بنانے، اپنی مارکیٹنگ کرنے اور پھر ان مہارتوں کو ڈیٹا سے معنی خیز کہانیاں نکالنے کے لیے استعمال کرنے کے بارے میں ہے۔ یہ تکنیکی مہارت سے لے کر پیشہ ورانہ پیشکش تک کا مکمل سفر ہے۔ بالکل، یہ ایک مکمل پیکیج ہے جو صرف یہ نہیں بتاتا کہ کیا کرنا ہے بلکہ یہ بھی کہ کیسے اور کیوں کرنا ہے۔ اور یہ ہمیں ایک اہم سوال کی طرف لاتا ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ یہ مواد ڈیٹا انالسٹ بننے کا ایک مکمل تکنیکی راستہ فراہم کرتا ہے۔ جی، لیکن مصنوعی ذہانت کے ٹولز کے عروج کو دیکھتے ہوئے جو اب خود بخود پیچیدہ SQL کوڈ لکھ سکتے ہیں، ڈیٹا تجزیہ کا انسانی عنصر کتنا زیادہ اہم ہو جائے گا۔ یہ ایک بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ وہ حصہ
جو صحیح سوالات پوچھتا ہے، نتائج کی تشریح کرتا ہے اور ڈیٹا کی بنیاد پر ایک کہانی سناتا ہے۔ کیا آنے والے سالوں میں تکنیکی مہارتوں سے زیادہ تنقیدی سوچ اور کاروباری سمجھ بوجھ کی قدر ہوگی؟ دی ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں ایلیکس دی اینالسٹ کے پیش کردہ طریقہ کار پر، جو ڈیٹا اینالسٹ بننے کے خواہش مندوں کے لیے ایک آپ کہہ لیں کہ ایک پورا روڈ میپ ہے۔ یہ سارا مواد ایک مفت 24 گھنٹے کے یوٹیوب بوٹ کیمپ پر مبنی ہے، جو SQL سے لے کر پائتھن تک سب کچھ سکھانے کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو آج ہماری بحث کا مرکزی سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو راستہ بتایا گیا ہے اپنی مخصوص ترتیب اور حکمت عملی کے ساتھ اس فیلڈ میں نئے آنے والوں کے لیے واقعی سب سے مؤثر اور بہترین طریقہ ہے؟ میں یہ موقف پیش کروں گی کہ یہ ایک غیر معمولی طور پر منظم، جامع اور عملی راستہ ہے جو کامیابی کے لیے ایک واضح نقشہ فراہم کرتا ہے۔ اور میں یہ نقطہ نظر پیش کروں گا کہ اگرچہ یہ ایک بہت بڑا اور قابل قدر وسیلہ ہے، لیکن اس کا تجویز کردہ لیکیری راستہ اس کی طوالت اور کچھ اہم مہارتوں کو کم ترجیح دینے کی وجہ سے ہر کسی کے لیے نہ صرف بہترین نہیں بلکہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، میرے خیال میں ایلیکس دی اینالسٹ کے ماڈل کی سب سے بڑی طاقت اس کی منطقی اور قدم بقدم ترتیب ہے۔ یہ SQL سے شروع ہوتا ہے، جو ڈیٹا انالیٹکس کی دنیا کی آپ کہہ لیں زبان ہے۔ مواد خود اس بات پر زور دیتا ہے کہ تکنیکی انٹرویوز میں سب سے زیادہ سوالات SQL سے ہی پوچھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ٹیبلو اور پاور BI جیسے BI ٹولز آتے ہیں، اور پھر ایکسل۔ یہ تینوں مل کر ایک ایسا طاقتور ٹول کٹ بناتے ہیں جو ایک نئے سیکھنے والے کو فوراً ڈیٹا سے کہانیاں بنانے کے قابل بنا دیتا ہے۔ پائتھن کو بعد میں رکھنے کا فیصلہ بہت سوچا سمجھا ہے۔ پائتھن ایک گہرا سمندر ہے۔ شروع میں ہی اس میں غوطہ لگانے سے بہت سے لوگ گھبرا کر سیکھنا ہی چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ راستہ انہیں پہلے ایک ٹھوس بنیاد فراہم کرتا ہے، اور یہ صرف تکنیکی مہارتوں کی بات نہیں ہے۔ پروجیکٹس بنانے، ایک پورٹ فولیو ویب سائٹ تیار کرنے اور ایک ایسا ریزیومے بنانے پر زور دینا جو آپ کی کہانی بیان کرے، یہ وہ عملی اقدام ہیں جو تھیوری اور حقیقی دنیا کے درمیان پل کا کام کرتے ہیں۔ بھرتی کرنے والوں کے ساتھ کام کرنے کا مشورہ تو سونے پر سہاگا ہے۔ مختصراً یہ مکمل پیکیج ہے جو، جیسا کہ مواد کا دعویٰ ہے، کسی کو بھی اس فیلڈ کے لیے 90% تک تیار کر سکتا ہے۔ میں اس بات سے انکار نہیں کروں گا کہ یہ ایک فراغ دلانہ پیشکش ہے، لیکن اس کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ بنیادی خامیاں بھی ہیں۔ سب سے بڑی خامی اس کی سختی اور طوالت ہے۔ یہ راستہ ایک ہی لکیر پر چلنے پر مجبور کرتا ہے۔ 3 سے 4 مہینے صرف مہارتیں سیکھنے کے لیے، پھر 3 سے 6 ہفتے پروجیکٹس کے لیے، اور اس کے بعد 2 سے 4 مہینے نوکری کی تلاش کے لیے۔ یہ کل ملا کر 6 سے 9 مہینے بنتے ہیں۔ یہ ایک بہت طویل عرصہ ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جنہیں جلد از جلد کمانا شروع کرنا ہے۔ پائتھن کو چوتھے نمبر پر رکھنا میری نظر میں ایک اسٹریٹجک غلطی ہے۔ مواد خود اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ بہت سے تجزیہ کار صرف پائتھن میں ہی سب کچھ کرتے ہیں، تو پھر اس سب سے طاقتور ٹول کو اتنا مؤخر کیوں کیا جائے؟ اس کے علاوہ نوکری کی تلاش کے لیے بھرتی کرنے والوں پر تقریباً مکمل انحصار کرنا اور براہ راست درخواستوں کو انتہائی کم کامیابی کے امکانات والا قرار دے کر مسترد کر دینا ایک بہت ہی محدود اور شاید پرانی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ آخر میں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مواد پچھلے 5 سالوں کی ویڈیوز کا مجموعہ ہے۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں 5 سال ایک صدی کے برابر ہیں۔ چلیں مہارتوں کی ترتیب سے ہی شروع کرتے ہیں۔ SQL کو پہلے رکھنے میں ایک نفسیاتی پہلو بھی ہے۔ دیکھیں، یہ سیکھنا نسبتاً آسان ہے اور اس کے نتائج فوراً نظر آتے ہیں۔ جب ایک نیا سیکھنے والا چند ہفتوں میں ڈیٹا بیس سے بامعنی معلومات نکالنے کے قابل ہو جاتا ہے تو اس کا حوصلہ بڑھتا ہے۔ یہ ابتدائی کامیابیاں اسے آگے بڑھنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ اگر آپ اسے شروع میں ہی پائتھن کی پیچیدگیوں، لائبریریوں اور ماحول کی سیٹنگز میں الجھا دیں گے تو بہت زیادہ امکان ہے کہ وہ ہمت ہار بیٹھے گا۔ یہ راستہ دراصل سیکھنے کے عمل کو خطرے سے پاک بناتا ہے۔ یہ ایک مضبوط بنیاد بناتا ہے جس پر پائتھن جیسی عمارت کھڑی کی جا سکتی ہے۔ آپ خطرہ اور حوصلے کی بات کر رہی ہیں، لیکن یہاں اصل خطرہ کچھ اور ہے۔ اصل خطرہ یہ ہے کہ آپ ایک شخص کو 6 مہینے تک ایک ایسے ٹول سے محروم رکھ رہے ہیں جو شاید اس کی مطلوبہ نوکری کے لیے سب سے اہم ہو۔
آج کل ڈیٹا انالیسٹ کے بہت سے کردار خاص طور پر ٹیک کمپنیوں میں پائتھن پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں، ڈیٹا کی صفائی سے لے کر پیچیدہ تجزیے اور مشین لرننگ ماڈلز تک۔ اس راستے پر چل کر ایک امیدوار ان ملازمتوں کے لیے بہت دیر سے تیار ہوتا ہے۔ مواد کا یہ کہنا کہ کچھ لوگ صرف پائتھن میں سب کچھ کرتے ہیں، اس کی اہمیت کو ثابت کرتا ہے۔ SQL کی بنیاد ضروری ہے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن اسے پائتھن کے ساتھ ساتھ بھی سکھایا جا سکتا تھا۔ دونوں کو ایک دوسرے کا مخالف بنا کر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک نئے آنے والے کے لیے جو شاید کوڈنگ سے بالکل ناواقف ہو، دو زبانیں ایک ساتھ سیکھنا بہت بھاری ہو سکتا ہے۔ یہ ایک مثالی دنیا کی بات لگتی ہے، عملی نہیں۔ یہ روڈ میپ ایک واضح یکسمتی راستہ فراہم کرتا ہے تاکہ الجھن کم سے کم ہو۔ یہ ان لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جنہیں ہاتھ پکڑ کر چلانے کی ضرورت ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے درست ہو سکتا ہے جن کا پہلے سے کوئی تکنیکی پس منظر ہو، لیکن یہ بوٹ کیمپ تو سب کے لیے ہے۔ یہیں پر اصل اختلاف سامنے آتا ہے۔ یہ بحث دو مختلف تعلیمی نظریات کے درمیان ہے۔ ایک ہے فرنٹ لوڈڈ انویسٹمنٹ ماڈل، جس کی وکالت یہ روڈ میپ کرتا ہے، یعنی آپ مارکیٹ میں داخل ہونے سے پہلے مہینوں لگا کر ہر ممکنہ مہارت حاصل کر لیں۔ یہ محفوظ راستہ ہے لیکن بہت سست ہے۔ دوسرا نظریہ ایجائل لرننگ ماڈل ہے، جہاں آپ بنیادی سب سے اہم مہارتوں کے ساتھ جلد از جلد مارکیٹ میں داخل ہوتے ہیں اور پھر نوکری کی ضروریات کے مطابق ساتھ ساتھ سیکھتے رہتے ہیں۔ پائتھن کو پہلے یا SQL کے ساتھ سیکھنا اس دوسرے زیادہ جدید اور تیز رفتار ماڈل کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ کہنا کہ یہ راستہ سب کے لیے ہے، میرے خیال سے اس کی سب سے بڑی کمزوری ہے، کیونکہ حقیقت میں کوئی بھی ایک راستہ سب کے لیے نہیں ہو سکتا۔ چلیں مہارتوں سے آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ مہارتیں حاصل کرنے کا حتمی مقصد تو نوکری ہی ہے، اور یہیں پر اس روڈ میپ کا دوسرا اور میرے خیال میں سب سے عملی پہلو سامنے آتا ہے، نوکری کی تلاش کی حکمت عملی۔ بھرتی کرنے والوں کے ساتھ کام کرنے پر زور دینا ایک انتہائی حقیقت پسندانہ مشورہ ہے۔ وہ مارکیٹ کے گیٹ کیپر ہیں، ان کے پاس اکثر وہ نوکریاں ہوتی ہیں جو عوامی طور پر پوسٹ ہی نہیں کی جاتی۔ ایک نئے امیدوار کے لیے جس کے پاس کوئی تجربہ نہیں، ایک بھرتی کرنے والا اس کا سب سے بڑا اتحادی ہو سکتا ہے۔ وہ آپ کا ریزیومے براہ راست ہائرنگ مینیجر تک پہنچا سکتا ہے، جو کہ سینکڑوں آن لائن درخواستوں کے ڈھیر میں گم ہونے سے کہیں بہتر ہے۔ گیٹ کیپر، یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ کیا آپ واقعی یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے دور میں جہاں کمپنیاں اچھے ٹیلنٹ کے لیے بے چین ہیں اور براہ راست امیدواروں تک پہنچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہیں، صرف ایک چینل یعنی بھرتی کرنے والوں کے پاس ساری طاقت ہے؟ یہ ایک بہت پرانی سوچ لگتی ہے۔ بھرتی کرنے والوں پر اتنا زیادہ انحصار کرنا امید والوں کو کمزور بناتا ہے۔ یہ انہیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ان کی اپنی کوششیں، جیسے کہ براہ راست درخواستیں دینا یا کمپنیوں میں موجود لوگوں سے نیٹ ورکنگ کرنا، بیکار ہیں۔ مواد کا یہ کہنا کہ براہ راست درخواستوں پر جواب آنے کے امکانات انتہائی کم ہیں، ایک خود کو پورا کرنے والی پیشن گوئی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو سکھائیں گے ہی نہیں کہ مؤثر طریقے سے براہ راست درخواست کیسے دی جاتی ہے، تو ظاہر ہے ان کے امکانات کم ہوں گے۔ میں اس سے شدید اختلاف کروں گی۔ یہ کمزور بنانے کی بات نہیں، بلکہ وسائل کو صحیح جگہ استعمال کرنے کی بات ہے۔ ایک نئے امیدوار کا وقت بہت قیمتی ہے۔ کیا اسے اپنا وقت سینکڑوں ایسی درخواستیں بھیجنے میں صرف کرنا چاہیے جن کا جواب آنے کا امکان 1% سے بھی کم ہے، یا اسے اپنا وقت چند اچھے بھرتی کرنے والوں کے ساتھ مضبوط تعلقات استوار کرنے میں لگانا چاہیے جو اسے درجنوں انٹرویوز دلوا سکتے ہیں؟ مواد یہ نہیں کہتا کہ بالکل بھی براہ راست درخواست نہ دیں، بلکہ یہ حقیقت پسندانہ توقعات قائم کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی حکمت عملی ہے جو کام کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی کچھ لوگوں کے لیے کام کر سکتی ہے، لیکن سب کے لیے نہیں۔ تصور کریں ایک ایسے شخص کا جو تھوڑا شرمیلا ہے یا اسے اجنبیوں سے بات کرنے میں جھجک محسوس ہوتی ہے۔ اس کے لیے لنکڈ ان پر ہزاروں بھرتی کرنے والوں کو پیغامات بھیجنا ایک پہاڑ جیسا کام ہوگا۔ اس کے برعکس وہ شاید ایک بہت اچھی اپنی مرضی کے مطابق تیار کردہ درخواست لکھنے میں ماہر ہو۔ اس روڈ میپ میں اس کے لیے کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ یہ صرف ایک ہی طریقہ بتاتا ہے اور باقی تمام دروازے بند کر دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ بہترین نوکریاں براہ راست درخواستوں اور مضبوط کور لیٹرز کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ ان تمام طریقوں کو انتہائی کم امکانات والا قرار دینا ایک غیر ذمہ دارانہ عمومیت ہے۔
ٹھیک ہے، نوکری کی تلاش کی حکمت عملی سے جڑا ہوا ایک اور اہم نقطہ ہے ٹائم لائن اور پروجیکٹس۔ 6 سے 9 ماہ کا تخمینہ بالکل حقیقت پسندانہ ہے۔ یہ لوگوں کو 3 مہینے میں ڈاٹا اینالسٹ بنے جیسے جھوٹے وعدوں سے بچاتا ہے۔ خود مواد کا تخلیق کار بتاتا ہے کہ اسے اپنی پہلی نوکری حاصل کرنے میں تقریباً 1 سال لگا تھا۔ اس لحاظ سے یہ راستہ تو اس عمل کو تیز کر رہا ہے، اور نوکری کی تلاش شروع کرنے سے پہلے 3 سے 5 پروجیکٹس مکمل کرنے پر اصرار بالکل درست ہے۔ بغیر تجربے کے آپ کا پورٹ فولیو ہی آپ کا تجربہ ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو آپ کو انٹرویو میں بات کرنے کے لیے مواد فراہم کرتی ہے، اور یہ ثابت کرتی ہے کہ آپ صرف تھیوری نہیں جانتی بلکہ کام کرنا بھی جانتی ہیں۔ لیکن یہ پہلے مکمل تیاری پھر کارروائی والی سوچ ہر کسی کے لیے قابل عمل نہیں ہے۔ تصور کریں ایک ایسے شخص کا جسے فوری نوکری کی ضرورت ہے کیونکہ اسے اپنے خاندان کی کفالت کرنی ہے۔ وہ 6 ماہ تک بغیر آمدنی کے سیکھنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے یہ کامل راستہ دراصل ناکامی کا راستہ ہے۔ 3 سے 5 پروجیکٹس مکمل کرنے پر اصرار ایک غیر ضروری رکاوٹ ہے۔ کیوں نہ 1 یا 2 مضبوط پروجیکٹس کے بعد درخواست دینا شروع کر دیا جائے اور باقی پروجیکٹس نوکری کے تلاش کے دوران بنائے جائیں۔ اس طرح سیکھنے اور کمانے کا عمل ساتھ ساتھ چل سکتا ہے۔ اتنا لمبا عرصہ انتظار کرنا بہت سے لوگوں کو اس فیلڈ میں داخل ہونے سے پہلے ہی باہر کر دیتا ہے۔ آپ معیار پر مقدار کو ترجیح دینے کے خطرے کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ جلدی درخواست دینے کا مطلب ہے کہ آپ ایک کمزور پروفائل کے ساتھ مارکیٹ میں جا رہی ہیں۔ کمپنیاں آپ کو ایک بار مسترد کر دیں تو شاید دوبارہ موقع نہ دیں۔ ایک مضبوط سوچ سمجھ کر بنایا گیا پورٹ فولیو آپ کو پہلے ہی انٹرویو میں کامیابی کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ ایک سرمایہ کاری ہے جو بعد میں یقینی منافع دیتی ہے۔ یہ ایک میراتھن ہے، سپرنٹ نہیں۔ یہ ایک میراتھن ہو سکتی ہے، لیکن ہر کوئی ایک ہی رفتار سے نہیں دوڑتا، اور ہر کسی کے پاس میراتھن کی تیاری کے لیے 1 سال نہیں ہوتا۔ ایک سخت تعداد جیسے 3 سے 5 پروجیکٹس مقرر کرنا اور اسے نوکری کی تلاش سے پہلے کی شرط بنا دینا غیر ضروری طور پر سخت ہے۔ شاید کسی کا ایک ہی پروجیکٹ اتنا جامع اور متاثر کن ہو کہ وہ 5 پروجیکٹس پر بھاری ہو۔ لچک کی کمی یہاں بھی ایک مسئلہ ہے۔ آخر میں اس بات پر آتے ہیں کہ یہ سب کچھ مفت ہے۔ یہ 24 گھنٹے کا بوٹ کیمپ شاید ڈیٹا انالیٹکس سیکھنے کے لیے دنیا کے بہترین مفت وسائل میں سے ایک ہے۔ تخلیق کار اپنے ادا شدہ پلیٹ فارم اینالسٹ بلڈر کے بارے میں مکمل طور پر شفاف ہے۔ وہ یہ نہیں چھپاتا کہ اس کا ایک کاروبار ہے، لیکن ساتھ ہی وہ یوڈمی اور کورسیرا جیسے دوسرے سستے متبادل بھی بتاتا ہے۔ یہ اس کی نیک نیتی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا مقصد صرف اپنا پلیٹ فارم بیچنا نہیں بلکہ لوگوں کو واقعی سکھانا ہے۔ میں اسے تھوڑا مختلف زاویے سے دیکھتا ہوں۔ شفافیت اپنی جگہ، لیکن جب کوئی اپنے پلیٹ فارم کو بار بار دنیا کا بہترین پلیٹ فارم کہے اور اس کے لیے رعایت کوڈ بھی فراہم کرے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ مفت مواد ایک مارکیٹنگ فنل کے طور پر کام کر رہا ہے۔ مارکیٹنگ فنل کا مطلب ہے ایک ایسا طریقہ جس کے ذریعے لوگوں کو مفت مواد کی طرف راغب کر کے آخر میں انہیں ایک بامعاوضہ پروڈکٹ خریدنے پر آمادہ کیا جاتا ہے۔ اس میں کچھ غلط نہیں، لیکن ہمیں اسے پہچاننا چاہیے۔ یہ ممکن ہے کہ دیگر بہترین وسائل، شاید کچھ مفت بھی، کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کیونکہ وہ اس کے کاروباری ماحولیات کا حصہ نہیں ہے۔ اس لیے اگرچہ یہ مواد بہت قیمتی ہے، اسے مکمل طور پر غیر جانبدار مشورے کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ ایک بہت اچھا وسیلہ ہے، لیکن یہ ایک اشتہار بھی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایلیکس دی اینالسٹ کا تجویز کردہ فریم ورک ایک نئے سیکھنے والے کے لیے جو معلومات کے سمندر میں کھویا ہوا ہے، ایک لائٹ ہاؤس کی طرح ہے۔ یہ ایک جامع، منطقی اور حقیقت پسندانہ روڈ میپ فراہم کرتا ہے۔ یہ نہ صرف تکنیکی مہارتوں کا احاطہ کرتا ہے بلکہ نوکری کے حصول کے عملی اکثر نظر انداز کیے جانے والے پہلوؤں پر بھی گہری روشنی ڈالتا ہے، جیسے پورٹ فولیو بنانا اور بھرتی کرنے والوں سے رابطہ کرنا۔ یہ ایک ثابت شدہ راستہ ہے جو الجھن کو کم کرتا ہے اور کامیابی کی طرف ایک واضح سمت فراہم کرتا ہے۔ اور میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ یہ مواد ایک بہترین اور فراخ دلانہ نقطۂ آغاز ہے، لیکن اسے حتمی سچائی یا واحد راستہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کا ایک ہی حل سب کے لیے والا نقطہ نظر اس کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ طویل ٹائم لائن، پائتھن جیسی اہم مہارت کی کم ترجیح اور نوکری کی تلاش کے لیے ایک محدود حکمت عملی اسے بہت سے لوگوں کے لیے غیر موزوں بناتی ہے۔
سیکھنے والوں کو اس مواد سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن انہیں اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ انہیں اپنے حالات، سیکھنے کی رفتار اور کیریئر کے اہداف کے مطابق اپنے راستے کو ڈھالنے کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ اس بحث سے یہ بات تو واضح ہے کہ ڈیٹا انالیٹکس کی دنیا میں داخل ہونے کا کوئی ایک سیدھا راستہ موجود نہیں ہے۔ یہ مواد ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے، لیکن شاید اصل چیلنج اس بنیاد پر اپنی عمارت کھڑی کرنا ہے۔ بالکل، اصل کامیابی اس میں ہے کہ آپ ان وسائل کو اپنی انفرادی ضروریات اور مقاصد کے مطابق کس طرح استعمال کرتے ہیں، نہ کہ کسی کے بنائے ہوئے نقشے پر آنکھیں بند کر کے چلنے میں۔